अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का अक्सार आपकी खिदमत में कुरान पाक के 5वें सिपारे का खुलासा पेश करेगा। हक़ाइक़। इस सिपारे में कुल 123 आयात आई हैं। इस पारे में तमाम आयात सूरह अन-निसा की हैं। इस पारे में कुल 19 रुकू बनते हैं, जिसका मतलब है कि तकरीबन 19 मुख्तलिफ मज़ामीन इस पारे में आए हैं। वल मोहसनात, इस सिपारे का नाम है वल मोहसनात, यानी पाकबाज औरतें। ये 5वां सिपारा शुरू होता है इन अल्फाज के साथ कि औरतों में से वो भी तुम पर हराम हैं जिनके खावंद मौजूद हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने निकाह के बारे में मज़ीद वजाहत के साथ बयान फरमाया कि अगर कोई आज़ाद मोमिन औरत से निकाह ना हो सके तो बेशक ग़ुलाम मोमिना औरत से निकाह कर लिया जाए। यहाँ उन लोगों का जवाब भी आ गया जो ये समझते हैं कि इस्लाम के अवाइल में ग़ुलाम या लौंडियों से निकाह के बग़ैर ताल्लुकात अज़दवाजी कायम किए जाते थे। इस ज़िमन में 18 दिसंबर 2020 के अल-फ़ज़ल इंटरनेशनल के शुमारे में हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह बिन नसर अज़ीज़ की तरफ से एक हिदायत शाया हुई। फरमाया, मेरा मौक़िफ़ इस मामले पर यही है कि दुश्मन की ऐसी औरतों से इज़दवाजी ताल्लुक़ के लिए निकाह की ज़रूरत होती थी, और मेरे इस दौर में यही जमाती मौक़िफ़ मुतसव्विर होगा। फिर आतू हुन्ना उजूरा हुन्ना के अल्फाज आए हैं, यानी औरतों को उनके हक़ महर अदा करो। इस ज़िमन में अक्सर सवाल हक़ महर की तय्युन की बाबत उठाया जाता है। तो इस ज़िमन में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि मुझसे कोई महर के मुतल्लिक़ मशवरा करे तो मैं ये मशवरा दिया करता हूँ कि अपनी 6 माह की आमद से 1 साल तक की आमद बतौर महर मुकर्रर कर दो। नीज़ हजूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़ीद फरमाया कि शादी के साथ ही शरीयत इस्लाम ने औरत के लिए अलहदा जायदाद का इंतज़ाम किया है और उसको शादी का एक ज़रूरी जुज़्व करार दिया है। इसे इस्लामी इस्तिलाह में महर कहते हैं। इसकी गर्ज़ ये है कि औरत की एक अलहदा जायदाद भी रहे ताकि वो अपनी शख्सियत को कायम रख सके और अपने तौर पर सदका दे सके या सिला रहमी कर सके। गोया महर के ज़रिए से पहले दिन से ही मर्द से ये इकरार लिया जाता है कि औरत इस अमर की हकदार है कि अपनी अलग जायदाद बनाए और खावंद को उसके माल पर कोई तसर्रुफ़ नहीं होगा। फिर इसी तरह आयत नंबर 26 में मज़ीद फरमाया, वला मुत्तखिज़ाति अख़दानिन, यानी रिश्ता करो लेकिन छुपी हुई दोस्तियों यारियों की इजाज़त नहीं है। आजकल के ज़माने में जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या डेटिंग कहते हैं, उसकी इस्लाम में मुमानियत है, क्योंकि इससे आगे मज़ीद कई कबाहतें पैदा होती हैं। इसलिए अहमदी मुसलमानों को अपने आप को इन बातों से बचाना चाहिए। इसके बाद आयत 35 आती है, यानी अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, यानी ये कि मर्द औरतों पर निगरान हैं उस फजीलत की वजह से जो अल्लाह ने उनमें से बाज़ को बाज़ पर बख्शी है, और इस वजह से भी कि वो अपने अम्वाल उन पर खर्च करते हैं। इस बारे में हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून का एक ज़ाहिरी मानी तो ये है कि मर्द अमूमन औरतों से ज़्यादा मजबूत और उनको सीधी राह पर कायम रखने वाले होते हैं। अगर मर्द कव्वाम नहीं होंगे तो औरतों के बहकने का इम्कान ज़्यादा है। दूसरा ये कि वो मर्द कव्वाम हैं जो अपनी बीवियों के खर्च बर्दाश्त करते हैं। वो निखट्टू जो बीवियों की आमद पर पलते हैं वो हरगिज़ कव्वाम नहीं होते। फिर आयत के अल्फाज हैं, पस नेक औरतें फरमाबरदार और गैब में भी उन चीज़ों की हिफाजत करने वाली होती हैं जिनकी हिफाजत की अल्लाह ने ताकीद की है। यहाँ पर नेक बीवियों की तारीफ़ बयान की कि वो फर्मा बरदार होती हैं और गैब में भी उन चीज़ों की हिफाजत करती हैं जिनकी हिफाजत का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है।
یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور خاوند کے گھر کی باتیں باہر محلے میں بتاتی نہیں پھرتی۔ اس کے بعد موازنے کے طور پر فرمایا کہ بری عورتیں کون ہیں؟ وہ عورتیں جن سے تمہیں باغیانہ رویے کا خوف ہو۔ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ نشوز آیا ہے، جس کا مطلب آگے فرما بردار اور حافظات للغیب کا متضاد ہے، یعنی بری عورتیں وہ ہیں جو نہ ہی فرما بردار ہوتی ہیں اور نہ ہی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی بدکاری کی مرتکب ہونے والی۔ پس فرمایا کہ ان کو پہلے نصیحت کرو، پھر ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو، اور پھر عند ضرورت انہیں بدنی سزا بھی دو۔ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی حجت تلاش نہ کرو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام نے عورت کا یہ حق مقرر کیا ہے کہ خاوند عورت کو بلا کسی کھلی بدی کے سزا نہیں دے سکتا۔ اگر سزا دینی ہو تو اس کے لیے پہلے ضروری ہوگا کہ محلے کے 4 واقف مردوں کو گواہ بنا کر ان سے شہادت لے کہ عورت واقع میں خلاف اخلاق افعال کی مرتکب ہوئی ہے۔ اس صورت میں بے شک سزا دے سکتا ہے، مگر وہ سزا تدریجی ہوگی۔ پہلے واعظ، اگر وہ اس سے متاثر نہ ہو تو کچھ عرصے کے لیے اس سے علیحدہ دوسرے کمرے میں سونا۔ اگر اس کا اثر بھی عورت پر نہ ہو تو گواہوں کی گواہی کے بعد بدنی سزا دینا، جس کے لیے شرط ہے کہ ہڈی پر چوٹ نہ لگے اور نہ اس مار کا کوئی نشان پڑے، اور یہ بھی شرط ہے کہ یہ سزا صرف فحش کی وجہ سے دی جاتی ہے، نہ کہ گھر کے کام وغیرہ کے نقص کی وجہ سے۔ مرد پر فرض ہے کہ عورت کے کھانے پینے، پہننے اور مکان کی ضروریات مہیا کرے، خواہ عورت مالدار اور مرد غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت سے محبت اور پیار کا معاملہ کرے، نہ حکومت اور سختی کا، بلکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ عورتوں سے صلح ہو یا جنگ، دونوں صورتوں میں احسان کا ہی معاملہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں سے نیک معاملہ کرنے کے متعلق میری نصیحت کو یاد رکھو۔ اسی طرح فرمایا کہ خاوند اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے اس وجہ سے کہ اس میں کوئی عیب ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو کوئی خوبی بھی تو ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا حق اس کے خاوند پر یہ ہے کہ وہ جیسا کپڑا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، اور جیسا کھانا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، اور یہ کہ اس کو گالی نہ دے اور اس سے الگ جا کر نہ رہے۔ ان کے بالمقابل عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے خاوند کی فرما بردار رہے، اس کے مال کو ضائع ہونے سے بچائے، اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی اچھی طرح پرورش کرے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بہت سے لوگ اپنی بیویوں پر ناجائز تشدد کرتے ہیں کہ مرد کو بیوی کو مارنے کی اجازت ہے، حالانکہ اگر مذکورہ بالا شرائط پوری کریں تو بھاری امکان ہے کہ کسی تشدد یا سختی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر تشدد جائز ہوتا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیویوں پر بدنی تشدد کی کوئی ایک مثال ہی نظر آ جاتی، حالانکہ بعض بیویاں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب بھی بن جاتی تھی۔ اس کے بعد آیت 37 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک نہ کرو اور وبالوالدین احسانہ، یعنی والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 593 پر تحریر فرمایا، بعض نوجوان اپنی ماؤں کی خبرگیری ترک کر دیتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اماں جی کی طبیعت تیز ہے اور میری بیوی کی ان سے بنتی نہیں۔ حالانکہ بیوی کو ماں سے کیا نسبت، اپنے والدین کی خدمت بجا لاؤ، ورنہ تم اس جنت سے محروم ہو جاؤ گے جو تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ خاکسار ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ہے جو پیش کرنا چاہے گا، جس میں حضور نے فرمایا کہ ہر ماں کے پاؤں کے نیچے بھی جنت نہیں ہوا کرتی۔ بعض مائیں جو اپنے بچوں کے گھروں کو جان بوجھ کر خراب کرتی ہیں یا بچوں کو غلط باتیں سکھاتی ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہوتی۔
پھر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے سوائے شرک کے، پس وہ جو شرک کی حالت میں وفات پا جائیں ان کے لیے پھر دعائے مغفرت کی اجازت نہیں۔ پھر آیت 58 میں مومنوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائے دائمی جنت کی بشارت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جنت کے لیے خالدین کا جب لفظ آئے تو مراد ہمیش کی ہے، لیکن جب یہی لفظ خالدین کا دوزخ کے لیے آئے تو اس سے مراد ایک لمبا عرصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی دوسری آیات سے دوزخ کا ٹیمپریری ہونا ثابت ہے، جبکہ دوسری آیات قرآنیہ سے جنت کا دائمی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر آیت 59 میں فرمایا کہ تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، یعنی تمام امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہاں امانت سے مراد انتخاب کا حق ہے جس کے نتیجے میں حکومت کا اختیار ملتا ہے، پس ووٹ بھی ایک امانت ہے جو اسی کو دینا چاہیے جو اس کا اہل ہو۔ یہی سچی جمہوریت ہے، اور اب جب حکومت ملے تو پھر لازماً انصاف سے کام لینا ہے، نہ کہ پارٹی بازی کا خیال کرنا ہے۔ آج کل کی جھوٹی جمہوریتوں میں اپنی پارٹی ممبروں کے ساتھ تو انصاف کیا جاتا ہے لیکن مخالف پارٹی سے انصاف نہیں کیا جاتا۔ پھر آیت 60 میں اللہ اور اس کے رسول اور پھر اولو الامر کی اطاعت کا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اولو الامر سے مراد حاکم وقت ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ خلیفہ رابع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب مسلمان جو غیر مسلم حکومت میں بستے ہیں یا وہاں ہجرت کر جاتے ہیں وہ ان کی حکومت کے قوانین کے پابند ہوتے ہیں، بس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی نہ کہ حاکم کی۔ پھر آیت 66 ایک اور دلچسپ آیت ہے جس میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تیرے رب کی قسم، وہ یعنی مسلمان کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ تجھے ان امور میں منصف نہ بنا لیں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، پھر تو جو بھی فیصلہ کرے اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور کامل فرما برداری اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ وجود جو آپ کی نیابت کریں یعنی خلفاء، ان کے لیے بھی یہ بات مانی جائے گی، یعنی خلفاء سے جب کسی بات کا فیصلہ کروایا جائے تو مومنوں پر اس کا ماننا بھی لازم ہے۔ بعض لوگ خلیفہ وقت کے پاس اپنے جھگڑے لے کر جاتے ہیں اور اگر مخالف پارٹی کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو فوراً نظام جماعت اور خلافت کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں اور دنیا کی عارضی چیزوں کے پیچھے اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں۔ ایسے احباب کو قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے۔ پھر آیت 70 اور 71 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یطع اللہ والرسول، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو ان 4 گروہوں میں سے کسی ایک میں شامل کر دے گا۔ وہ 4 گروہ یہ ہیں: اول انبیاء کا گروہ، دوم صدیقوں کا گروہ، سوم شہداء کا گروہ اور چوتھا صالحین یعنی نیک لوگوں کا گروہ۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت مسلمہ میں نبی بھی آ سکتے ہیں، صدیق بھی، شہید بھی اور صالح بھی۔ غیر احمدی احباب کہتے ہیں نبی کو چھوڑ کر باقی سب آ سکتے ہیں۔ یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ یا تو چاروں نعمتیں یعنی چاروں گروہ میں شامل ہونا ممکن ہے ورنہ ایک میں بھی نہیں۔ بس اگر صدیق اس امت میں آ سکتے ہیں اور آئے، اور اگر شہید اس امت کے لوگ ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہوئے، اور یہ کہ اس امت میں نیک اور صالح لوگ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہوئے، تو پھر لازمی ہے کہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک نبی اس امت میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا بھی ہے، اور وہ جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورہ فاتحہ میں جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس انعمت علیہم یعنی انعام یافتہ گروہ سے مراد یہی 4 گروہ لیے جاتے ہیں۔ پھر آیت 81 آتی ہے جس میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر آیت 82 میں منافقین کی ایک حرکت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ لوگوں کے سامنے تو اطاعت کہتے ہیں لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں اور اپنے ہم مشرب ہم خیال لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بس منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں خلیفہ وقت کی یا نظام کی، لیکن اکیلے میں جا کر اس کے خلاف رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ حرکات جو وہ رات کے اندھیرے میں اپنے ہم خیال لوگوں سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ریکارڈ میں لا رہا ہوتا ہے۔ پھر آیت 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف یعنی تضاد ہوتا۔ قرآن میں اختلاف یا تضاد کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ آیت نمبر 96 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد میں حصہ لینے والے مومن اور جہاد میں حصہ نہ لینے والے مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفوس بھی اس راہ میں پیش کر دیتے ہیں بہرحال اعلیٰ درجات کے مالک ہیں۔ ان کی نسبت جو نام تو مومن رکھیں لیکن عملاً خدا کی راہ میں اپنا مال کما حقہ خرچ کریں اور نہ ہی کوئی اور قربانی کا مظاہرہ کریں۔ پھر آیت 102 سے آگے صلاۃ الخوف کا طریق بتایا گیا ہے کہ اگر جنگ کی کیفیت ہو یا جان کو خطرہ ہو تو ایسی صورت میں کس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر آیت 120 میں جینیٹک انجینئرنگ کے متعلق ایک پیشن گوئی بیان فرمائی گئی ہے کہ ایک زمانے میں سائنسدان اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی کا نام جینیٹک انجینئرنگ ہے۔ چونکہ یہ شیطانی حکم سے ہوگا اس لیے ان کو بہت کھلا گھاٹا پانے والا بیان کیا گیا ہے۔ مختلف ایجادات کے تعلق میں صرف ایک یہی پیش گوئی ہے جو اپنے ساتھ انذار رکھتی ہے۔ پس جینیٹک انجینئرنگ اس حد تک جائز ہے جس حد تک اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی حفاظت کے لیے استعمال کی جائے۔ اگر تخلیق تبدیل کرنے کے لیے استعمال کی جائے تو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر آیت 136 آتی ہے جس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی سچی گواہی خدا کی خاطر دو چاہے اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے یا اپنے والدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں 5th امینڈمنٹ کے تحت ایسی گواہی جس کے نتیجے میں انسان کے اپنے خلاف کوئی ڈگری ہوتی ہے اس گواہی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، لیکن اسلام میں سچی گواہی کا معیار سب سے بلند رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان ملکوں میں رہتے ہوئے کسی قسم کا انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری مذہبی تعلیم ان ملکوں کی سیکولر تعلیم سے بہت اوپر اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے جب آپ نے ایک کورٹ کیس میں اپنے ہی والد صاحب کے بجائے دوسری پارٹی کے حق میں گواہی دی اور اس طرح پر ایک کیس آپ ہار گئے۔ جب واپس آ رہے تھے تو لوگ آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار دیکھ کر سمجھے کہ شاید کیس جیت گئے ہیں، لیکن پوچھنے پر پتہ چلا کہ کیس تو ہار گئے ہیں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولا۔
صداقت کی یہ مثال آپ کی دعوے کے بعد کی زندگی میں بھی ملتی ہے، جب ایک کیس رلیا رام نے آپ علیہ السلام کے خلاف کیا کہ اس وقت کے قانون کے مطابق ایک ہی ڈاک میں 2 چیزیں بھیجی نہ جا سکتی تھیں۔ مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی اور ساتھ اسی کتاب کے متعلق چند ہدایات ساتھ لکھ دیں۔ رلیا رام اس پریس کا مالک تھا اور اسلام دشمن۔ اس نے آپ پر کیس کر دیا، اور اس کیس میں مسیح موعود علیہ السلام کے وکیل نے مشورہ دیا کہ حضور اس بات سے صاف انکار کر دیں کہ آپ نے کوئی خط ڈالا تھا، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس طرح پر جج آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گا۔ لیکن حضور نے غلط بیانی کرنے سے انکار کر دیا اور سب سچ سچ بتا دیا۔ اس بات کا جج پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے حضور علیہ السلام کے خلاف فیصلہ دینے کے بجائے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان ممالک میں آ کر اسائلم کے کیس کرتے ہیں، انہیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، سچ بولا کریں، اسی کی برکت سے ان کے کیس پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ